बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 198, पारा नंबर 21, सूरह लुक़मान का आज आगाज़ होने जा रहा है। आयत नंबर 1 से 19 तक इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लुक़मान मक्की सूरत है और ये मक्की दौर के नबवत के दरमियाने दौर में जो है ये नाजिल हुई थी। और हकीम लुक़मान जो हैं ये बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत रही हैं मक्का के अंदर। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत। तिलका ये आयात हैं अल किताबी किताब अल हकीम हिकमत वाले की। और यहाँ से हिकमत मुराद हिकमत पर मबनी भी है और हाकिम भी है, यानी फैसला कुन भी है। जो इन आयात पर अमल करेगा ये उसके हक में गवाही देंगी और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ गवाही देंगी। हुदन हिदायत है, व रहमतन और रहमत है, लिल मुहसिनीन मुहसिनीन नेककारों के लिए। आप पैटर्न देख रहे हैं ना, कुछ मिलता जुलता हमें सूरह बकरा की आगाज से लग रहा है। उसमें भी होता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। और यहाँ पर भी क्या है, हुदन, लेकिन एक और एट्रीब्यूट ऐड है, व रहमतन लिल मुहसिनीन। वहाँ मुत्तकीन का जिक्र है, यहाँ मुहसिनीन का जिक्र है। मुहसिनीन कौन है कि जो अपने फराइज को उम्दगी के साथ अदा करने वाले होते हैं, उस पैटर्न पे अदा करने वाले होते हैं जिसकी दलील कुरान सुन्नत से मिली हुई होती है। अल्लदीना वो जो युकीमूना कायम करते हैं अस्सलात नमाज, यानी हुकूकुल अल्लाह अदा करते हैं। वो युतून ज़काता और वो अदा करते हैं ज़कात, यानी हुकूकुल इबाद। वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून और वो आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। यानी यहाँ पर हम जो है दो दफ़ा यूज़ करा है अल्लाह ताला ने एम्फसाइज करने के लिए कि लाजमी तौर पर उनमें ये सिफत पाई जाती है, यानी आखिरत की याद दहानी उनके अंदर रासिख हुई हुई है, तभी उनके लिए जो है नमाज और ज़कात देना आसान काम है और अमाल में एहसान के दर्जे पे लेके जाना आसान काम है उनके लिए। उलाई का यही लोग हैं अला हिदायत पर मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। वो उलाई का और यही लोग हैं हुमुल मुफ्लिहून जो फलाह पाने वाले हैं। यही आयत कुछ मिलती जुलती हम सूरह बकरा के आगाज में देखते हैं और यही आयत कुछ मिलती जुलती हम सूरह लुक़मान के आगाज में देख रहे हैं। वमिनन नासी और लोगों में से कोई है मन जो यश्तरी खरीदता है लहवल हदीस खेल तमाशे वाली बात। अब उसके बरक्स अपोजिट लोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। एक वो लोग हैं जो मुहसिनीन है, जो हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद में एहसान के साथ जो है अमल करते हैं, एहसान का रवैया इख्तियार करते हैं। और एक वो लोग हैं जो खरीदो फरोख्त कर लेते हैं, यानी बदल देते हैं इस बात से लहवल हदीस खेल तमाशा वाली बात से। हसन बसरी का कौल आता है कि लहवा से मुराद वो कहते हैं कि हर वो चीज जो अल्लाह की इबादत और जिक्र से गाफिल कर दे, यानी ऐसे किस्से कहानियां खुराफात गाने कॉमेडी वगैरह जो अल्लाह के जिक्र से अल्लाह की इबादत से गाफिल कर दे। और लहवल हदीस में यानी एब जोई करना, ताने देना, बेहुदा बेअसल बातें करना, फजूल बात, बेमकसद गुमराह कुन बात, गलत बातें। और वो क्या कर रहे हैं, ये लोग कौन है, ये तरजीह दे देते हैं अल्लाह की बात पर लहवल हदीस को, यानी हर वो बात जो इंसान से जिम्मेदारी को कम कर दे वो लहवल हदीस है। यानी इससे इंसान जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है लेकर डेवलप होना शुरू हो जाता है उसका, कि उस वो तरजीह नहीं देता जो असल है, जो हकीकत है, उसके बजाय वो लहवल हदीस जो बेफजूल बेमकसद है उसको वो तरजीह देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उन लोगों का जिक्र है, वो लोग जो खरीदते हैं, ये तरजीह देते हैं खेल तमाशे वाली बात को, लियुज़िल्ला ताकि वो भटकाएं अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, बगैर इल्मिन बगैर इल्म के, वयत्तखिदहा और वो बनाता है उसे हुजुवन मजाक, यानी अल्लाह के रास्ते को फी सबीलिल्लाह को मजाक बनाते हैं वो लोग। उलाई का यही लोग हैं लहुम उनके लिए अजाबुल अजाब है मुहीन जलील करने वाला। व इज़ा और जब, अब ये उन्हीं लोगों का जिक्र है जो लाहवल हदीस वाले हैं। व इज़ा और जब तुतला पढ़ी जाती है अलैहि उस पर आयातुना आयात हमारी, वल्ला वो मुंह मोड़ लेता है मुस्तकबिरन तकब्बुर करते हुए। यानी यही इन्हीं लोगों के ऊपर, इन्हीं लोगों के सामने जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, ये मुंह मोड़ लेते हैं तकब्बुर करते हुए। कअल्लम यस्माहा गोया कि नहीं उसने सुना उन्हें, कअन्ना गोया के फी उदुनैहि उसके कानों में वक्रा कोई बोझ है।
یعنی بالکل ایسے بے رخی اور کبرانہ طور پہ بے رخی کرتے ہیں کہ جیسے کہ سنا ہی نہیں، مطلب جب کوئی انسان کسی بات کو غیر اہم کرنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو توجہ دینا بند کر دیتا ہے، غیر سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ وہی بالکل پیٹرن یہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کس چیز کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، لاہول حدیث کو ترجیح دینے والے ہیں۔ فبشر ہو تو خوشخبری دے دیجئے اسے بھی عذاب علیم دردناک کی۔ اب یہاں سے ہمیں کچھ پیٹرنز پتا چل رہے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو لاہو الحدیث میں غیر ضروری طور پر مشغول کر لیتا ہے، تب اسے اللہ کی آیات غیر اہم لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے حکم ان پریکٹیکل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات پہ وہ توجہ نہیں دے پاتا، کیونکہ اس کی جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ لاہو الحدیث ہوتی ہے۔ وہ بے فضول عیب جوئی کرنا، تانے دینا، یعنی لوگوں کے اوپر تنقیدیں کرنا، لوگوں کی زندگیوں میں تاکہ جھانکی کرنا، اور اسی طرح الٹی سیدھی باتیں کرنا، اسی میں ہی جو ہے اس کا ہم اور غم، یعنی دن اور رات گزر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا دل اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بات جو ہے اس کے دل میں راسخ ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر دو طرح کی کرائیٹیریا دیکھ رہے ہیں، ایک وہ جو محسنین ہیں جن کو ہدایت کے ساتھ رحمت بھی مل رہی ہے، اور ایک وہ ہیں جو لہو الحدیث کو ترجیح کرنے والے ہیں۔ یعنی ہمیشہ سے ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، ایک وہ جو فی سبیل اللہ ہے، اور ایک وہ جو لہو الحدیث کی طرف جا رہا ہے، جو اللہ کے راستے سے اپوزٹ جا رہا ہے۔ اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوتا ہے کہ یا تو ہم اللہ کے راستے کی طرف رخ کریں، یا پھر ہم اسی طرح لہو الحدیث جیسے ہی کاموں کی طرف رخ کریں۔ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہے ان الذین، بے شک وہ جو آمنوا ایمان لائے، وہ عامل الصالحاتی اور انہوں نے کیے نیک عمل، لہم ان کے لیے ہیں جنات النعیم، باغات ہیں نعمتوں والے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت زبردست ہے، بہت خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اس کے اپوزٹ بتا رہا ہے کہ جو لوگ بامقصد ہوتے ہیں، جو لوگ جنت کو ترجیح دیتے ہیں، جو لوگ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت پر یقین ہی ان کو سیدھے راستے پہ گامزن رکھتا ہے، سیدھے راستے پہ جمائے رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اسٹرانگ رہتا ہے، اللہ کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ آخرت کو جب یاد رکھتے ہیں وہ اپنے پھر ایمان اور نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں بھرے باغات میں جو ہمیشگی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اور اس کی حکمت اور قدرت ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو انہیں، وَأَلْقَى اور اس نے ڈال دیے فی الارض زمین میں رواسی پہاڑ۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، وہاں کوئی پلرز نہیں ہیں، لیکن آسمان کو یا دنیا کو صحیح طور پہ کام کرنے کے لیے پھر اس نے کیا کرا، ان میخوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، نہ کہ ان ستونوں کو۔ امیجن کریں کہ اگر وہ ستون زمین سے جا کے مل رہے ہوتے ہیں آسمان کے، تو کس طرح کی عمارتیں بنتی ہیں، اور کس طرح سے جو ہے زمین کا نقشہ کھینچا جاتا، اور کس طرح سے وہ جو ستون ہے وہ کوفت والی کیفیت جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں، کیونکہ اگر گھروں میں بھی ستون آ جائیں تو وہ ایک عجیب سی جگہ لگ رہی ہوتی ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ جگہ خراب ہو گئی ہے، وہ ستون کی وجہ سے وہ جگہ یوٹیلائز نہیں کی جا سکتی، اس طرح سے یوز نہیں کی جا سکتی جس طرح سے بغیر ستون کی جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس طرح ستون رکھ دیتے ہیں تو کس طرح سے ہماری زمین میں بے چینی ایک پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوبصورتی کے ساتھ نظام رکھا کہ ستون ہٹا دیے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر وہ ستون گاڑ دیے، ان تمید بکم، کہ نہ وہ ڈھلک جائیں تمہیں لے کر، یعنی ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کہ زمین ادھر ادھر نہ ڈھلک جائے، ایک بیلنس جو ہے وہ چلتا رہے۔ کیونکہ اگر اس طرح ستون بھی ہوتے تو ایک ہیبت بھی ہوتی نا کہ کب یہ ستون کمزور پڑے تو ٹوٹے تو آسمان سر پہ گرے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت ہی دور کر دی ہے جس میں انسان کبھی نہ کبھی جو ہے اسٹریس یا انزائٹی میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ وبسا اور اس نے پھیلا دیے فیہا اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جاندار، وہ انزلنا اور اتارا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پھر اگائے ہم نے، فیہا اس میں، من کل ہر قسم کے، زوج کریم جوڑے عمدہ۔ ھذا خلق اللہ یہ ہے تخلیق اللہ کی، فارونی تو دکھاؤ مجھے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں، امیجن کریں پورا آسمان، زمین، پھر جانور طرح طرح کے، پھر بارش، پھر نباتات، پھر پیڑ پودے،
تو ایک خوبصورت سینری بن جاتی ہے، جب انسان اس کو اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر ہیلنگ رکھی ہوئی ہے، کہ اگر کوئی مریض انسان بھی ہے اور اس کو آسمان کے نیچے رکھا جائے اور ہریالی میں رکھا جائے، اور اس کو اس طرح کے جو فطری جو اللہ تعالیٰ نے سینری رکھی ہے اس کو وہ دکھائے جائیں، اس کی کافی جو ہے طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک ہے یہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو دکھاؤ مجھے ماذا کیا کچھ خلق الذین من دونہ، پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں، یعنی یہ تو تخلیق اللہ کی ہے جو تم سینری دیکھ رہے ہو، جس سے تم لطف اندوز ہو رہے ہو، جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، جس سے تم اپنی زندگی کو پرسکون بنا رہے ہو، تو یہ تو تخلیق اللہ کی ہے۔ تو لاؤ وہ تخلیق جو تمہارے معبودوں نے بنائی ہے، وہ کہاں ہے؟ بل الظالمون، بلکہ ظالم لوگ فی ضلال مبین، گمراہی میں کھلی کھلی، کیونکہ وہ کوئی تخلیق کی ہی نہیں ہے، انہوں نے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کوئی چیز بنائی ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح سے معبود ہو سکتے ہیں، کس طرح سے وہ شریک ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک آگے کہہ رہا ہے کہ وہ ظالم ہے جو کھلم کھلا گمراہی میں ہے، جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، اور وہ کسی چیز پہ قدرت رکھنے والے نہیں ہیں، تب بھی جو ہے یہ کھلی کھلی گمراہی میں ہے۔ تو یہاں تک ہمیں اپنے لیے عمل کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جس رب کی ہم اطاعت کر رہے ہیں وہ رب کوئی معمولی رب نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی مدبر ہے۔ یہاں سے جو ہے حکیم لقمان کے نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے لقمان کو الحکمت حکمت، ان یہ کہ اشکر للہ، شکر کرو اللہ کا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مناسبت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ واقعی کافی بحکمت انسان تھے، اور ساتھ میں ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے حکمت کے اوپر کہ اگر وہ حکمت والے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیا لازم ہے کہ وہ شکر گزار بھی ہوں گے۔ اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ البتہ دی ہم نے لقمان کو حکمت، یہ کہ شکر کرو اللہ کا، یعنی بحکمت انسان شکر گزار بھی ہوگا، اور علم کے مطابق عمل کرنے والے کو پھر اللہ تعالیٰ بحکمت بھی کہتے ہیں، یعنی ان کو حکمت دی جاتی ہے جو علم کے مطابق عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حکمت جو ہے عقل، فہم و فراست، یہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی کہی جاتی ہے، اور اور یعنی علم کے مطابق جو ہے عمل کرے انسان، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ حکمت کے ساتھ وہ پھر شکر گزار بھی ہیں، یہ کہ شکر کرو اللہ کا۔ ومن، اور جو یشکر شکر کرے، فإنما، تو بے شک یشکر وہ شکر کرتا ہے لنفسی، اپنی ہی نفس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے شکر سے بھی اور ناشکری سے بھی بے نیاز ہے۔ اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے اس کی شکر گزاری دے تو وہ خود انسان ہے۔ اور شکر کیا ہوتا ہے؟ اعتراف نعمت اور اظہار نعمت، یعنی ایک پہلے یہ کہ آپ دل سے سمجھتی ہیں کہ آپ کو وہ نعمت ملی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ جب آپ اس کو برتتی ہیں تو وہ اظہار نعمت ہے۔ دوسرا شکر جو ہے ہمیں جو ڈیفینیشن ملتی ہے دل سے، زبان سے اور اعضاء سے، کہ دل سے آپ اعتراف کرتی ہیں، پہلے تو ایکنالج کرتی ہیں کہ ہاں وہ نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے، پھر آپ زبان سے اظہار کرتی ہیں کیونکہ زبان سے بھی کہنا شرط ہے، اس کے بعد پھر عمل جو ہے اس شکر کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل کو درست کر رہی ہوتی ہیں۔ ومن، اور جو کفرا ناشکری کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بہت بے نیاز ہے، حمید، خوب تعریف والا ہے۔ یہاں پہ شکر کے کچھ فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے شکر کے فائدے کی نعمتوں کی بقا باقی رہتی ہے، یعنی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشگی والی ہو جاتی ہیں، باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ نعمتیں جو ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور ساتھ میں نعمتیں اس کی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں، یعنی نعمتوں کی حفاظت شکر ادا کر کے جو ہے کی جاتی ہے، کہ اگر ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے تو ہم اللہ کا پھر بہت زیادہ سے زیادہ دل سے، زبان سے اور اعضاء سے شکر ادا کریں۔ وَإِذْ، اور جب قولا کہا لقمان نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ، اور وہ نصیحت کر رہا تھا، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ تو شریک ٹھہرا ساتھ اللہ کے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بیٹے کی طرف جو مکالمہ ہے وہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور روایت میں آتا ہے ان کے بیٹے کا نام انعام تھا یا اشکم تھا، ٹھیک ہے۔
اور آپ سوچیں کہ یہ ان کی اتنی خوبصورت بات کرنے کا طریقہ تھا، لہجہ تھا، نصیحتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر لی قرآن کے اندر بھی قیامت تک کے لیے، اتنی خوبصورت ان کی بات تھی۔ اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت اسے کہتے ہیں جو دل کے اندر اثر انداز کرے، یعنی وہ بات جو دل میں اثر انداز کرے، وہ بات جو محبت کے ساتھ کہی جائے اور سامنے والے کو بھی وہ محبت محسوس ہو، ٹھیک ہے؟ نصیحت کبھی بھی شرمندگی کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے، نصیحت جو ہے شرمندہ کیے بغیر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے۔ اب جو آگے احکامات بیان ہو رہے ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں بہت چھوٹا بیٹا نہیں ہے ان کا، بڑا ہی بیٹا ہے، کیونکہ پھر نماز کی بات بھی کہی ہے انہوں نے، اور بہت سارے ایٹیکیٹس وہ سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ تھوڑا بڑا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی ان کے کہنے کا جو انداز ہے وہ ہے اے میرے بیٹے۔ یعنی بچہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن اس کو جو پکارنا چاہیے وہ اس کو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہی پکارنا چاہیے، یعنی اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب کیونکہ وہ میرے قد سے بڑا ہونے لگے، کیونکہ قد بچوں کی ماشاءاللہ سے 10-11 سال سے بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ نہیں کہ اب وہ کیونکہ قد سے بڑے ہونے لگ جائیں تو لحاظ ہی ختم ہو جائے کہ پہلے ہم ان سے تھوڑا بہت نرمی سے بات کر لیتے تو اب جو ہے صرف آرڈر ہی دیے جا رہے ہیں۔ خیر یہاں پر وہ نصیحت کر رہے ہیں، پہلی نصیحت کیا ہے کہ اے میرے بیٹے، یعنی محبت بھرا انداز، لا تشرک باللہ، نہ تو شریک ٹھہرا ساتھ اللہ کے، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، یقیناً ظلم ہے بہت بڑا۔ یہاں پر وہ اس بات کو مینشن کر رہے ہیں کہ شرک مت کرو، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مشرک بنے، ٹھیک ہے؟ اس ساتھ میں ریزن مینشن کر رہے ہیں کہ کیونکہ شرک جو ہے، کیونکہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کی صفات، اس کے کاموں میں شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ ساتھ میں ریزن بھی دے رہا ہے، یعنی لاجک بھی دے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کام کرو، تم میری اولاد ہو تو تمہیں صحیح ہونا چاہیے، تمہیں ٹھیک ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے ہی ڈائریکٹلی کنیکٹ کر رہے ہیں، وہ اصول کی بات کر رہے ہیں، جو بات ایکچوئل میں ہے کہ تم شرک کیوں نہیں کرو، کیونکہ وہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے حق میں، کہ وہ جس نے کچھ نہیں کیا اور اس کو اللہ کے مقابل نعوذ باللہ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر آگے ہے وہ وصینا، اور وصیحت کی ہم نے، الانسانہ، انسان کو بھی والدیہ، ساتھ اپنے والدین کے احسان کی۔ یہاں پہ ہمیں جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وصیحت انسان کو جو ہے احسان کرنے ہی کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر بریکٹ میں ہے۔ اچھا، وصیحت کسی واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہوتی ہے اور خیر خواہی پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہاں پر وصیت پہلے کی جا رہی ہے، کیا 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 کہی جا رہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، کیوں کرو؟ حملت کو، اٹھایا اس کو، اس کی ماں نے، وہنن، کمزوری پر، علی وہنن، کمزوری سہتے ہوئے، یعنی ڈے ون تھے، جیسے ہی پریگنینسی کی پتہ چلتا ہے تو جو اس کے اوپر کمزوری کے اوپر کمزوری طاری ہوتی ہے، تو جب سے وہ اٹھا رہی ہوتی ہے، اور پھر کب تک؟ وہ فصال ہو، اور دودھ چھڑانا ہو اس کا، فی عامین، 2 سال میں، ان کے اشکر، شکر کرو، لی میرا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا، یعنی جب جیسے ہی ڈے ون سے جو پریگنینسی شروع ہوتی ہے اور پھر دودھ چھڑانے کے مرحلے تک بچہ فلی ڈیپینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ماں کے اوپر ہوتا ہے، اور تب تک ہی ماں جو ہے وہنن علی وہنن کے پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہے، یعنی کمزوری کے اوپر کمزوری، جسمانی بھی، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، تینوں اینگل سے جو ہے ماں جو ہے کمزور ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی ایک کمزوری بتائی جا رہی ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ اس کا شکر ادا کرو، یعنی میرا شکر ادا کرو، اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، اور شکر میں پھر اگین دل سے، زبان سے اور عمل سے، دل سے اعتراف کرو کہ انہوں نے واقعی بہت ٹف ٹائم گزارا، اور یہ عموماً اولادوں کو جب احساس ہوتا ہے جب وہ خود والدین بنتے ہیں، پھر خود سمجھ آتا ہے کہ واقعی ہماری بھی جو تربیت تھی، ہماری بھی جو تخلیق تھی، وہ آسان کام نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر زبان سے کہنا ہمارے لیے آسان ہو، بہت مشکل ہوتا ہے، ہم دوسروں کا شکر ادا کر دیتے ہیں لیکن پیرنٹس کا شکر ادا کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، کہ ان سے کہا جائے کہ واقعی آپ نے ہماری بہت اچھی تربیت کری، ان سے کہا جائے کہ واقعی آپ نے بہت مشقت بھرا ٹائم گزارا، واقعی آپ کا دور جو تھا وہ بہت، یعنی ان کی ایفرٹس کو اکنالج کرنا، ان کی ایفرٹس کو پریز کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ پھر ہے عمل سے، عمل سے بظاہر خدمت کرتے ہوئے بھی،
اور ایسے کام کر کے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے بچے جو ہوتے ہیں، اولاد جو ہوتی ہے اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جاتی ہے، تو پھر بیٹیوں کے لیے اسپیشلی کہ وہ اس طرح سے نہیں اپنے والدین کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکتی جس طرح سے کرنا چاہیے، تو پھر وہ کیا کریں، وہ اپنے اعمال کو اس طرح درست کریں تاکہ ان کے جو حصہ ہے ان کے والدین کا وہ ان کو زندگی میں بھی ملے اور ان کی زندگی کے بعد بھی جو ہے حصہ ملتا رہے۔ یعنی یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا شکر گزاری ہو گئی والدین کی کہ جب ہم نے ان کے لیے ایسے کام کریں جو صدقہ جاریہ بن گئے۔ الیہ المصیر، طرف میرے ہی لوٹنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج شکر ادا کر لیں گے کیونکہ لوٹنا سب نے اللہ کی طرف ہے۔ وہ ان اور اگر جاہدک، دونوں کوشش کریں تمہارے ساتھ، اللہ اس پر، ان کے تشرکا تم شریک کرو بھی میرے ساتھ، ماں اسے جو لیس لگا نہیں تمہیں بھی جس کا علم، کوئی علم یعنی کوئی دلیل۔ اب یہاں پر ایک قصہ بھی بیان کیا جا رہا ہے جو سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوا ہے نا، وہ کہ جو جن کی جب سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی ماں جو ہے ضد کر رہی تھی کہ میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ میں پیوں گی جب تک تم دوبارہ سے اپنے دین پر نہیں آ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم نے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے نہیں کھڑا ہے، نعوذ باللہ، ماں والدین کو نہیں کھڑا کرا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کا شکر ادا کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی مکمل اطاعت کرو۔ اطاعت کس کی ہوگی؟ قرآن اور سنت کی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے کہیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطیعہما، تو نہ تم اطاعت کرو ان دونوں کی، وصاحبہما، اور ساتھ رہو ان دونوں کے، فی الدنیا، دنیا میں، معروف بھلے طریقے سے۔ یعنی اطاعت نہیں کرنی لیکن جھڑکنا بھی نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ احترام والا معاملہ کرنا ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں یا پھر وہ منکر ہیں تو آپ کو کوئی رائٹس مل گئے ہیں ان کو جھڑکنے کے یا ان کو ٹیچ کرنے کے یا ان کو کچھ سمجھانے کے، بلکہ آپ کا جو رویہ ہے وہ وہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہنن علی وہنن کے پروسیس سے وہ گزرے ہیں، کمزوری کے اوپر کمزوری سے وہ گزرے ہیں جب آپ کی تربیت کی گئی ہے۔ پھر ہے وَاتَّبِعْ، اور پیروی کرو، سبیلا، راستے کی، من اس کے جو انابا رجوع کرے، الیہ میری طرف یعنی رسول اللہ کی طرف، ثم پھر الیہ طرف میرے ہی، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فأنبئکم پھر میں بتاؤں گا تمہیں، بما وہ جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے، یعنی عمل کی گواہی تو قیامت کے دن پتہ لگنی ہے کس نے اللہ کے خاطر عمل کیا اور کس نے اللہ کے خاطر نہیں کیا، کس نے اپنے عمل کو درست کیا اور کس نے نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آگے یا بولے، اگین ان کی نصیحت شروع ہو رہی ہے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان اگر، تکو ہو وہ شے، مثقال وزن برابر، حبت ان دانے کی، یعنی کوئی ایک عمل، کوئی عمل ایسا ہو جو دانے کے برابر ہو، من خردل، رائی میں سے، فتکن پھر ہو وہ، فی صخرتین کسی چٹان میں، او یا فی السماواتی آسمان میں، او یا فی الارض زمین میں، یاتی لے آئے گا بہا اسے اللہ، اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف بہت باریک بین ہے، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر لقمان، حکیم لقمان بیسیکلی اللہ کی عظمت اور وہ کتنا علم رکھنے والا ہے اور کتنا قدرت رکھنے والا ہے اس کی طرف جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی، یعنی وہ یہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے بندوں سے بے نیاز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بیٹے کے اندر یہ کانشیس اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم کتنا ہی جو ہے کوئی سا بھی عمل کرو، چاہے تم ظاہر کر کے کرو یا چھپا کے کرو، اس کو باخبر اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس پیٹرن سے وہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ جب انسان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں ہر وقت، تو پھر وہ انسان بندوں کی تعریف سے، تنقید سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ بامقصد ہو جاتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ پھر چھپ کر گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ کانشیسنس میں ڈیولپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ شو آف کرنے سے باز آ جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو لوگوں کو ضرور پتا ہو، اسے پتا ہے کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے اور اسے پتا چل چکا ہے،
یعنی اللہ کو پتا ہے کوئی میں نے عمل کیا ہے، اگر لوگوں کو نہیں بھی پتا لیکن پھر بھی وہ اللہ کو پتا ہے، تو وہ شو آف کرنے سے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے، اپنی تعریف کے پل باندھنے سے وہ باز رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم حکیم لقمان جو ہیں اپنے بیٹے کے اندر سیلف اویئرنیس، جواب دہی کی جو سیلف اویئرنیس ہے وہ یہاں پیدا کر رہے ہیں کہ تم جو بھی عمل کر رہے ہو، کہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے۔ ساتھ میں وہ لاجک دے رہے ہیں کہ تم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرو اور وہ تم کہیں پر بھی رکھ دو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ پھر آگے یا بنیا، اے میرے بیٹے، پھر محبت کے ساتھ وہ مخاطب ہو رہے ہیں، کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ محبت جو ہے دل کو جیت لیتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وامر بالمعروف، اور حکم دو نیکی کا، ونہا عن المنکر، اور روکو برائی سے، وصبر، اور صبر کرو، علی، اس پر، ما، جو اصابک، پہنچے تجھے۔ یہاں پہ ہم اگین دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے حقوق اللہ کی طرف نشاندہی کی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کے بعد حقوق العباد کی طرف بھی لے کر آ رہا ہے، یعنی لوگوں کی طرف بھی لے کر آ رہا ہے۔ وہ یہ والا بھی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ آپ نے سیلفش ہو کے عبادت نہیں کری، سیلفش ہو کے کہ میں نے صرف اپنی جنت بنانی ہے باقی لوگ جائیں بھاڑ میں، نہیں، آپ جو ہے آپ اپنی بھی عبادت پہ فوکس کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے خود کے پاس جو آپ کے پاس علم ہے، آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی وہ شیئر کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی جو آپ نیکی کا بھی حکم دے رہے ہیں، اور اگر برائی نظر آ رہی ہے تو آپ برائی سے بھی روک رہے ہیں، اور جب آپ عمل بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن منکر کرتے ہیں، تو پھر جو مشکلات پہنچتی ہیں تو اس کے جواب میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو جا کر کے تبلیغ کریں یا آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور آپ کی کوئی تعریف کریں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سنت ہی نہیں ہے نبی کی، ٹھیک ہے۔ نبی کی سنت میں یہی ہے کہ لوگ کرٹیسائز کریں، تنقید کریں، تو وہ جو تنقید کریں تو اس پر دل چھوٹا نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ صبر ہو۔ جو مخالفت جو ہمیں سامنا کرنی پڑ رہی ہے، یا پھر خود کو بھی سنبھالنا ہے کہ ایک دم دل توڑ کے وہ کام کرنا نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہو، صبر کرنا ہو۔ ان ذالک، بے شک یہ ہے، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے، یعنی یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دم سے ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی یہ رفتہ رفتہ کرنے سے ہوگی، جسے آتا ہے کہ حکمت مانگنے سے ملتی ہے، صبر بھی کرنے سے صبر آتا ہے۔ ولا تصعر، اور نہ تم موڑو، خدک، اپنا گال، للناس، لوگوں سے۔ اب اگین یہاں پر ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں، عقیدہ درست کرنے کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت پہچانوانے کے ساتھ، ان کے اعمال کی بنیاد درست بنوانے کے ساتھ، جواب دہی کو ڈیولپ کرنے کے ساتھ، وہ یہاں پر ان کی مزاج کو بھی جو ہے تراش رہے ہیں، یعنی ان کے اخلاق کو بہتر بنا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ولا تصعر، اور نہ تم موڑو، خدک، اپنا گال، للناس، لوگوں سے، یعنی اپنا گال یا منہ پھیر کر بات مت کرو، بے رخی سے بات مت کرو، للناس، لوگوں سے، یعنی تمام لوگوں سے، یہاں پر کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ والدین سے یا پھر مت کرو بچوں سے کر لو، نہیں، سب لوگوں سے جو ہے کسی کے ساتھ بھی بے رخی سے بات نہیں کرنا، ان کو اگنور کرتے ہوئے بات نہیں کرنا، باڈی پوسچر جو ہے وہ برا نہیں بنانا، یعنی جب آپ بات کرو تب تو فل توجہ دو انہیں۔ وَلَا تَمْشِي، اور نہ تم چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر، اترا کر، اور نہ ہی تمہاری چال میں اس طرح سے ہو کہ وہ اترائی ہوئی محسوس ہو، دوسروں کو جو ہے حقارت کے ساتھ وہ فیل کروائی جائے، چال میں بھی جو ہے میانہ روی ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں وہ پسند کرتا، کل مختال، ہر خود پسند، فخور، فخر جتانے والے کو۔ مختار یعنی اپنے آپ کو جو بہت کچھ سمجھنے والا ہے، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو، ہر ایک پر تنقید کرتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو اپنے غریب رشتہ داروں سے نفرت کرے اور خود کو بڑا سمجھے، یعنی ہر جگہ اپنے منہ میاں مٹھو ہو، ہر لوگوں پر وہ تنقیدیں کرے لیکن اپنی جو ہے تعریفوں کے وہ پل باندھے، اور فخور، فخر کرنے والا ہے، یعنی شیخی بگاڑنے والا ہے، اور خاص طور پہ ان چیزوں پہ شیخی بگاڑنے والا ہے جس کا اختیار اس کو پر نہیں تھا۔ اگر کوئی انسان خوبصورت ہے، لمبے قد کا ہے، اتنے نقشے اچھے ہیں، تو اس کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا کمال ہے، لیکن وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ فخر کر رہا ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسائل زیادہ دیے ہوئے تو اس کا کیا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر اگین وہ پھر اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں نصیحت کو کہ تم کیا کرو؟ بے رخی مت کرنا، یعنی بد اخلاقی کسی کے ساتھ مت کرنا، روکھے مت بن جانا، زمین پہ ایسے مت چلنا کہ دوسرا انسان تمہیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ کیوں مت کرنا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جو خود پسند ہے، فخر کرنے والا ہے، جتانے والا ہے، ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا، اس لیے تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اگین وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں بیٹا تمہارا حکیم لقمان ہوں، میری بہت عزت ہے مکہ کے اندر، مجھے لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں، میں تمہیں اس کی نصیحت کر رہا ہوں، نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا۔ اگین وہ اللہ سے ہی کنیکٹ کر رہے ہیں کہ تم نے یعنی نیت جو ہے وہ درست رکھ رہے ہیں کہ تم نے اللہ ہی کے خاطر چیزوں کو لینا ہے اور اللہ ہی کے خاطر چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ وقصد اور میانہ روی اختیار کرو فی مشی کا اپنی چال میں، وقفز اور پست رکھو من صوتی کا اپنی آواز کو۔ اگین پھر بتایا تھا کہ یہ مت کرو، پھر ساتھ بتا رہے ہیں کہ کیا کرو، اپنی چال میں میانہ روی رکھو۔ اور اس میں جو ہے پھر ایکسیپشنل کیس آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب ہم نے قرآن میں حکم پڑھ لیا ہے کہ میانہ روی بیلنس اپروچ کے ساتھ چلنا ہے، بیلنس اپروچ کے ساتھ بولنا ہے، تو کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بھاگنا بھی پڑ جاتا ہے، دوڑنا بھی پڑ جاتا ہے، یا بڑی آواز کا بھی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ یہاں پر ڈے ٹو ڈے لائف کی بات ہو رہی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو اپنے چال میں، یعنی اپنی زندگی کے اندر بیلنس رکھو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ کیوں؟ ان بے شک ان کرا سب سے زیادہ ناپسندیدہ الاسواتی آوازوں میں سے لصوت الحمیر، البتہ آواز ہے گدھے کی، ٹھیک ہے۔ اگین انہوں نے بتایا کہ کیوں تم نے اپنی آواز کو نارمل رکھنا ہے، کیونکہ سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، ٹھیک ہے، یعنی چیخ چلا کر بات کرنا، پاؤں گھسیٹ کر چلنا، پیر پٹک کر چلنا، اور بدلحاظی کے ساتھ بولنا، یہ ساری کس کی علامت ہے؟ یہ گدھے کی آواز کی علامت ہے۔ تو یہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنی آواز میں بھی بیلنس رکھنا ہے اور اپنی پرسنالٹی میں بھی بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمیں کچھ کرنے کے کام اور کچھ نہیں کرنے کے کام ملتے ہیں، اور میں امید کروں گی کہ آپ لوگ جو ان کو اکٹھے بھی کیجیے گا، ان کاموں کو ایک جگہ، اور ان پر ریفلیکشن بھی کیجیے گا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو ہیں کس طرح سے ان کو کنوے کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کے ہمیں نتائج کیا نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسرا، ہم نے شکر گزاری کے اوپر آج ہم نے کافی دیکھا ہے، تو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہم نے دل سے واقعی کون سی ایسی نعمتیں ہیں، یا کم سے کم ایٹ لیسٹ کون سی وہ 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی تک صبح سے لے کے ابھی تک ہم نے شکر گزاری کر لی ہے، یعنی شکر ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی دل سے شکر کیا ہے ادا، ایکنالج کرتے ہوئے زبان سے، پھر عمل میں بھی اس کے آثار دکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔